हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, रसवा साहब के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई थी है ना, इनके बारे में हमने बताया था कि इनका इनकी पैदाइश जो हुई थी ये 1858 ईस्वी में हुई है ना। तो बुक में इनका साल दिया है, डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है, डेट ऑफ ईयर दिया है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि इसमें जो है इनका इंतकाल जो हुआ था है ना, 21 अक्टूबर 1931 को इंतकाल हुआ। ठीक, एक बात, अब इन्होंने जो लिखा था वो क्या लिखा था आपको यहाँ मालूम होना चाहिए। कहते हैं कि उनकी तसानीफ की तादाद जो थी 50 से भी ज़्यादा कही जाती है ना। तो जो ख़ास हैं उनमें 3 नावल हैं। ठीक, तो जब भी आए कि कितनी नावल लिखी, तो 3 नावल लिखी हैं। और उन तीनों में भी उमराव जान अदा को जो शोहरत नसीब हुई किसी दूसरी तसनीफ़ के हिस्से में ना आई, यानी कि सबसे ज़्यादा फेमस हुई इनकी नावल में ये उमराव जान अदा ही नावल है, जिस पे फिल्म बनी थी है ना, जिस फिल्म में रेखा और फारूक शेख हैं। ठीक है ना। तो वो आगे देखते हैं क्या जानकारी मिलती है इनके बारे में। और आगे कुछ चीज़ें दी गई थी जो मैं इस पे पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि उनके लिखने का तरीका क्या था, रुसवा के उसलूब तहरीर यानी लिखने का ढंग क्या था है ना, इंतहाई फितरी और सादा है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको पूछ सकते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा बहरहाल, है ना। तो इसमें देखिए आते हैं हम दोस्तों। अब ये उमराव जान अदा यही नावल सबसे ज़्यादा मशहूर हुई जिस पर फिल्म बनी है। ठीक है, और ये देखते हैं शेर से शुरुआत किए कि सुन चुके हाल तबाही का मेरी, और सुनो अब तुम्हें कुछ मेरी तकरीर मज़ा देती है। तो खैर जो भी है दोस्तों, ये है कि इसमें क्या होता है कि बूंदी से बेगम साहब और बरजेस कद्र नेपाल को रवाना हुए। तो बेगम बेगम हज़रत महल की इसमें थोड़ी सी किस्सा है, जो भी इन्होंने कोशिश की है, जो नेपाल चले गए थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते। अंग्रेज़ों ने हालांकि उनको बुलाने की कोशिश भी की कि आप आ जाइए, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है ना। और वही ताउम्र ताज़िंदगी, ठीक है, नेपाल में रहे। तो ये है इसमें है ना। तो ये काफ़ी लंबी है, तो इसको हम छोड़कर हम इसका मेन पार्ट बताते हैं दोस्तों, ताकि आपको ये याद रहे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहानी समझ में आए। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि यह है गौर करने की बात जो आखिरी में होता है ना। और एग्ज़ाम करीब है। ठीक है, तो ये बुक मैंने कभी पढ़ाई भी नहीं आज तक, क्योंकि ये बुक ही नहीं मिल रही थी, और 35 साल पुरानी बुक है मेरे ख्याल से। लेकिन इसका नाम है उर्दू की नई किताब। नई है लेकिन ये 30 साल पुरानी है। ठीक है, ये कहते हैं कि इक़्तिबास का पहला पैराग्राफ, यानी इस सबक का, इस नावल का पहला पैराग्राफ ज़माने माजी मुतलक में लिखा गया है, यानी पास्ट में, यानी बीते हुए दिनों में लिखा गया है। माजी मतलब होता है वो दिन जो बीत चुके होते हैं। जैसा कि आम आम यानी कि कॉमन, आम तौर पर किस्सा कहानी नावल अफसाना वगैरह में होता है। ठीक है, क्या होता है किस्सा कहानी अफसाने में कि बीती हुई बातों को लिखा जाता है, बीती हुई बातों का भी जिक्र ज़्यादा मिलता है। नेपाल को रवाना हुए, फैज़ाबाद आई तो ये सब चीज़ें शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन अगले पैराग्राफ में, तो ये पहले पैराग्राफ में जो जो लिखा था नेपाल को रवाना हुए फैज़ाबाद आई ये सब शुरू कर दिया, ये पहले पैराग्राफ की कहानी है। इसमें देखिए उसके बाद कहते हैं अगले पैराग्राफ में ज़माना हाल यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात की है इन्होंने। ठीक, अख्तियार किया गया है। ठीक है ना। बाद में इस पैराग्राफ में माजी यानी फिर से दोबारा इन्होंने बीते हुए दिनों की बात की है, फिर इस्तेमाल हुआ है ना, माजी इस्तेमाल हुआ है। इसके अगले पैराग्राफ में फिर ज़माना हाल यानी कि प्रेजेंट टाइम, मौजूदा टाइम की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद जहाँ ज़माना हाल इस्तेमाल हुआ है वहाँ भी माजी के हालात बयान हो रहे हैं, यानी ज़माना हाल में यानी मौजूदा टाइम में भी जब बात चल रही है उस वक्त भी उसमें कुछ पार्ट या कुछ बातें पुराने बीते हुए दिनों की बात चल रही है, माजी की बात चल रही है। ऐसे ज़माना हाल को तारीख़ी ज़माना हाल कहते हैं, यानी जब मौजूदा टाइम में फिर किसी बीच बीच में किसी पुराने किस्से का ज़िक्र हो तो उसे हम कहते हैं, ऐसे ज़माने को बोलते हैं तारीख़ी ज़माना हाल। ठीक, तो इसका इस्तेमाल पुरानी कहानियों ख़ासकर दास्तानों में बहुत हुआ है। दास्तान क्या होती हैं? दास्तान जो बहुत बड़ी होती हैं, ये भी एक कहानी है कि सही है आम तौर से, लेकिन बहुत बड़ी होती हैं, बहुत लंबी होती हैं। तारीख़ी ज़माना हाल के ज़रिए क़िस्सा बयान करने वाला कई तरह के फ़ायदे हासिल करता है। मसलन उसके ज़रिए ड्रामायत बढ़ जाती है। ठीक है, ड्रामायत, तो जो लोग उर्दू की दुनिया में रहे हैं उन्हें पता है ड्रामायत वगैरह, ड्रामा क्या होता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद बयान की यकसानियत कम हो जाती है
ہے نا، یعنی ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا، بورنگ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک، حالات بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گزشتہ واقعات میں زمانہ حال کا اثر پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قصہ چل رہا ہوتا ہے بیتے ہوئے دنوں کا، لیکن اس میں ایسا لگتا ہے کہ ابھی کی بات چل رہی ہو، ابھی سامنے ہو رہا ہو یہ سب چیزیں، گویا سب ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے، سننے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے جو باتیں بیان یعنی بتائی جا رہی ہیں، ہو رہی ہیں، وہ گزری نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والے زمانہ حال میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان فائدوں کے باوجود تاریخی زمانہ حال کا استعمال جدید عہد کے افسانوں اور ناولوں میں کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، شاید اس لیے کہ یہ زبانی قصہ بیان کرنے کی تکنیک ہے اور ہمارے زمانے میں افسانے اور ناول پڑھے جانے کے لیے لکھے جاتے ہیں، زبانی سنانے کے لیے نہیں، ٹھیک، یعنی اس وقت پڑھے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، لکھے جاتے ہیں، اس کے بعد شائع ہوتی ہیں کتابیں، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس کو، نہ کہ زبانی سناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلا پوائنٹ یہ انہوں نے بتانے کی یہاں کوشش کی ہے کہ لوگوں کی بات چیت دکھاتے وقت بولنے والے کا نام لکھ کر وہ بات لکھی گئی ہے جو بولنے والے نے کہی، یہ انداز مکالماتی کہلاتا ہے۔ مکالماتی انداز کیا کہلاتا ہے؟ اگر یہ کوشچن بنے اس پہ تو آپ کہیں گے کہ لوگوں کی بات چیت دکھاتے وقت، یعنی لوگوں کی بات چیت کو بتاتے وقت، دکھاتے وقت بولنے والے کا نام، یعنی جو بول رہا ہے، جیسے کسی نے بولا کہ میں وہاں جاؤں گا، اور میں بول رہا ہوں کہ اس نے کہا تھا، یعنی کس نے، مان لیجئے کسی کا نام ضیاء ہے تو اس نے کہا، ضیاء نے کہا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا، یا میں دلی جاؤں گا، یا میں آگرہ تاج محل دیکھنے جاؤں گا، ہے نا، تو اس کا ہم نے نام لیا، مان لیجیے ضیاء کا نام لیا، اس نے یہ بات کہی ہے نا، تو یہ کہہ کے کہ ان کا نام لکھ کر وہ بات لکھی گئی، ٹھیک ہے، جو بولنے والے نے کہی، یعنی جو ضیاء نے کہی، تو یہ انداز کیا کہتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ تو یہی انداز یا یہ انداز مکالماتی کہلاتا ہے، ٹھیک۔ آج کل یہ صرف ڈرامے میں استعمال ہوتا ہے، ڈرامے میں یعنی فلموں میں، تھیٹر میں، ان سب جگہوں پہ یہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ طریقہ، یعنی مکالماتی طریقہ، یعنی مکالماتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے آج کے ڈراموں میں۔ افسانے اور ناول وغیرہ میں یا تو کچھ نہیں لکھتے، صرف مکالمے کا نشان، انورٹڈ کوما، اس کو واوین کہتے ہیں، تو انگلش میں انورٹڈ کوما اور اردو میں واوین، ٹھیک، تو واوین کے اندر ڈائلاگ لکھ دیتے ہیں، مکالمہ لکھ دیتے ہیں، ہے نا، یہ بنا دیتے ہیں، یا پھر لکھتے ہیں فلاں نے کہا، فلاں بولا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ تو دوستوں اب ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھتے ہیں مشق اور مطالعہ، یعنی ایکسرسائز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال ہے کہ امراؤ جان ادا کا جو حصہ درج ہے، درج کتاب ہے، یعنی اس کتاب میں جو امراؤ جان ادا کی جو کہانی لکھی گئی ہے نا، پورا نہیں لکھے گا اس میں بھی، لیکن جتنا لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ کیجیے۔ تو دوستوں، ہے نا، اور دوسرا سوال ہے، سب کا بتائیں گے ہم، تو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال کا پہلا جواب، ٹھیک ہے، تو دوستوں یہ ہے خلاصہ امراؤ جان۔ اس میں کیا ہوتا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں، آپ خود ہی سمجھ لیجیے، اور اس میں رائٹنگ میں سمجھ میں آئے تو منہ سے تو میں بول ہی رہا ہوں، کان سے سنیے گا آپ غور سے۔ ایک عورت جس کا نام امراؤ جان ادا ہے، وہ بدنصیبی سے ایک طوائف بن چکی ہے، اور حالات کا لکھ دیجیے، حالات کا ایسا بدلنا کہ ایک روز وہ اسی شہر، اسی جگہ چلی جاتی ہے جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا ہوا تھا۔ اس کا دل، یہ لام ہے دوستوں، ٹھیک ہے، اس کا دل وہ جگہ، وہاں کی بات یاد کر کے بہت افسردہ ہوتا ہے، افسردہ یعنی غمگین ہوتا ہے، دکھی میں آ جاتا ہے نا، وہ اس حال میں اپنے گھر تو نہیں جانا چاہتی، یہ تو ہے دوستوں، واو ہے، یہ تو نہیں جانا چاہتی، مگر وقت کا پہیہ ایسا گھومتا ہے کہ اس کا مجرا بھی اس کے گھر کے ٹھیک قریب میں ہوتا ہے، اور وہ وہاں جاتی ہے، اور ماضی حالات پھر سے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ ماضی حالات، ماضی مطلب بیتے ہوئے دن، ماضی کے حالات لکھ دیجیے، ماضی کے حالات پھر سے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کے بلانے پر وہ وہاں کچھ عورتوں سے ملتی ہے، وہاں ان عورتوں میں اس کی ماں بھی ہوتی
ہے جو اسے پہچان لیتی ہے اور اس کا دل درد سے، یہ رے ہے دوستوں، الف میں سمجھنا، تیز تیز لکھا ہے میں نے، درد سے پھٹ جاتا ہے، یعنی درد سے بھر جاتا ہے، دل پھٹ جانا مطلب بہت زیادہ تکلیف ہونا۔ ماں بیٹی کا ملن ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے امراؤ جان کو وہاں سب جان جاتے ہیں، یعنی سب پہچان لیتے ہیں، جان جاتے ہیں، ایک ہی بات ہے دوستوں۔ اگلے دن اس کا بھائی آتا ہے، یہ الف مد ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے کہ اس کی بہن ایک طوائف بن چکی ہے، اپنی بہن پر بہت غصہ ہوتا ہے اور اس کے پیشے پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور بہن سے مل کر رنجیدہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ روتے ہیں تو ظاہر ہے رنجیدہ ہوتا ہے آدمی، غمگین ہوتا ہے تبھی روتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی لائن یہاں لکھا ہے کہ بھائی اس سے یہی اصرار کرتا ہے کہ اب وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے اور پھر امراؤ جان وہاں سے لکھنؤ کے لیے روانہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو رہا دوستوں خلاصہ۔ خلاصہ کا مطلب کیا ہے؟ خلاصہ مطلب ہوتا ہے بڑی بات کو چھوٹی باتوں میں تبدیل کر کے بتانا، ٹھیک ہے۔ خلاصہ اور واضح یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ واضح مطلب کلیئر بتانا، کھول کے بتانا، تفصیل سے بتانا، اور خلاصہ بڑی بات کو چھوٹی کر کے بتانا، اسے ہی بولتے ہیں خلاصہ دوستوں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے لکھا تھا اس میں سوال نمبر 1 کے جواب نمبر 1 اسی کو لکھا تھا، کتاب میں ہے، ظاہر ہے کتاب میں اسے نکالا میں نے بھی۔ جواب نمبر 2، تو پہلے سوال نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے دوستوں، یہ تو ہو گیا، امراؤ جان ادا کون تھی؟ تو دوستوں ظاہر ہے کہانی پڑھی ہے آپ نے، آپ کو معلوم بھی ہے کون تھی۔ امراؤ جان ادا ایک بدنصیب عورت تھی جس کو حالات نے طوائف بننے پر مجبور کر دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ رے ہے۔ اب سوال نمبر 3 گائز، فیض آباد لوٹنے پر امراؤ جان ادا کو ماضی کی کون سی باتیں یاد آتی ہیں؟ ماضی مطلب پاسٹ، بیتے ہوئے دن، ہے نا، بھوتکال، اسے ماضی بولتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ تو جواب نمبر 3 ہے، فیض آباد لوٹنے پر امراؤ جان ادا کو ماضی کے مختلف حالات کی یاد آتی ہے، جیسے غدر کا زمانہ، کوما لگا دو یہاں پہ، برجیز قدر کا ہندوستان چھوڑنا، یا یہ کہہ لیجیے کہ برجیز قدر کا ہمیشہ کے لیے ہندوستان چھوڑنا، ماں باپ کی بھی یاد آتی ہے، اور لکھنؤ کے بارے میں یہی خیال آیا کہ اب تو سب لٹ گیا ہوگا، کیونکہ یہ کہانی غدر کے زمانے کے کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی لکھی گئی ہے نا، لٹ گیا ہوگا اور وہ اب واپس بھی نہیں جانا چاہتی۔ تو یہ سب خیال آتا ہے اس کو جب وہ فیض آباد آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستو یہ بہت آسان ہے، اس سبق میں جو محاورے استعمال ہوئے ہیں انہیں الگ لکھیے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو جملوں میں استعمال وہی سب محاورے ہوتے ہیں دوستوں، جیسے یہاں دیا ہے ایک طرح سے وارا نیارا کر دیتا ہے، اس میں بولا ہے، تو وارا نیارا مطلب قطعی فیصلہ، ایک دم فرم ڈیسیژن، ایک دم پکا والا فیصلہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ہے دوستوں، میرے ہاتھ گلے جو کچھ موجود ہے وہ کیا کم ہے، تو ہاتھ گلے یعنی جو میرے پاس ہنر ہے، ٹھیک ہے۔ تو گائس یہ تھے کچھ کوشچن آنسر، اور امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے گا، ہے نا۔ نیکسٹ ٹائم ہم کبھی فرصت میں، کیونکہ ایگزام آنے والا ہے، تو فرصت میں ہم کبھی اس پوری امراؤ جان ادا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، ہے نا۔ تو چلیے آج اتنا ہی، اور جو میں نے لکھا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک دم ایسے ہی لکھ کے آئیں، تھوڑا بہت آپ اپنا بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں، اس میں 1-2 لائن بڑھا سکتے ہیں، 5 لائن بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر آج کی اتنی ہی کہانی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے گائس یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات، تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔